अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला आपके लिए पेश करते हैं। और अगर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए, या बाइबल के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी कर सकते हैं। हम अभी तक मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 19वें बाब पर पहुंचे हैं, और आज हम शादी के हवाले से बात करेंगे और बाइबल की तालीम के मुताबिक शादी और तलाक की क्या हैसियत है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मुझे 19वें बाब के ताल्लुक से आम ख्याल बताएं और इसके बुनियादी जुजियात क्या हैं। जी, इस बाब की तकसीम बहुत आसान है और इस बाब की 30 आयात हैं और इस बाब की 15 आयात मलकियत और इनामात के ताल्लुक से है, और फिर इसके बाद सही। इस बाब के 2 बुनियादी मजमून हैं। सही। शादी के ताल्लुक से मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी। जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बास खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बास खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बास खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। मैं इन अल्फाज पर आपका तबसरा चाहूंगा। जी। तलाक या फिर शादी को आम एतबार से यहाँ मर्दों ने बहुत बुरे तरीके से तबाह किया। खुदा ने हमें वाज़े तौर पर बताया और हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने कहा और गवाही दी कि जो कुछ खुदा ने बताया है वो सब अच्छा है, और ये बात भी तख्लीक का हिस्सा थी। अगर मैं कहूं कि पैदाइश के पहले और दूसरे बाब में तख्लीक के दौरान शादी भी मौजूद थी, लेकिन इंसानों की वजह से कसीर अज़दवाज जल्द मुतारफ हो गई, और लमक जो कि शरीर काइन की नस्ल में से 7वें नंबर पर था, वो बदी का एक नमूना था जिसने 2 औरतों से शादी की थी और अपने जुल्म और गज़ब पर फख्र किया करता था। और फिर इसके बाद तलाक भी शुरू हो गई। लेकिन तलाक के ताल्लुक से मसीह ने कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें तलाक की इजाजत दी। इसलिए इंसानों की वजह से शादी, जो कि खुदा की तख्लीक का एक बहुत अच्छा हिस्सा था, तबाह हो गया। पहले कसीर अज़दवाज से, और फिर जब शादी हुई तो उसके बाद दी गई तलाक की वजह से। इसलिए असल तसव्वुर जो कि खालिक खुदा ने बनाया था कि शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान होगी, सही। ये असल तसव्वुर था। सही। और हमेशा की तरह हर दौर में जालसाजी ने असल की नकल करने की कोशिश की। जो तसव्वुर खुदा ने पेश किया वो मर्द और औरत का था, लेकिन जाली तसव्वुर ने एक मर्द कसीर अज़दवाज बना दिया, या बाद में उन्होंने ना सिर्फ मर्दों और औरतों की तादाद बदल दी बल्कि किस्म भी बदल दी, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ। ये जाली तसव्वुर हैं। तलाक
तलाक शुरू ही से खुदा के जहन में क्यों नहीं थी? जी। सच ये है कि हमें तलाक के ताल्लुक से बात करने से पहले खुदा के जहन के बारे में जानना होगा। इब्तिदा से ऐसा ना था। एक मर्द और एक औरत, जरा तसव्वुर करें, क्या आदम ने कभी तलाक के बारे में सोचा होगा? नहीं, बस आदम के लिए हवा को बनाया गया। इब्तिदा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, पैदाइशी की किताब के दूसरे बाब में लिखा है कि मर्द अपने पाक और करीब तरीन रिश्ते को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, मतलब दोनों मिलकर रहेंगे। और तीसरी बात कि जब वो इकट्ठे होंगे तो दोनों एक तन होंगे। क्या आप अपने जिस्म को जुदा कर सकते हैं, एक हिस्सा किसी जगह पर और दूसरा हिस्सा किसी और जगह पर? ये नामुमकिन है। इसलिए इब्तिदा में ऐसा ना था। खुदा ने उन्हें नर और नारी पैदा किया, वो एक तन होंगे और मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। यहाँ शादी को खुदा का काम कहा गया है, इसीलिए लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि जिनसी हरामकारी के अलावा तलाक नहीं हो सकती। जी, वैसे नहीं जैसे कुछ लोग सिखाते हैं कि तलाक की कुछ और वजूहात भी हैं। हम बाइबल के साथ मुत्तफिक हैं, जिनसी हरामकारी के अलावा तलाक नहीं है। जिनसी हरामकारी तलाक की वाहिद वजह ही क्यों है, बताइए? क्योंकि जिनसी हरामकारी पाक चीजों को खत्म कर देती है और इसलिए खुदा ने भी ताल्लुक खत्म करने की इजाजत दी, क्योंकि जिनसी हरामकारी से पहले ही ताल्लुक खत्म हो जाता है। तलाक की वजह जिनसी हरामकारी होती है। तलाक मियाँ या बीवी की जिनसी बीमारी की वजह से नहीं हो सकती। ये फिरका बदलने से खुदा को तमाम वजूहात मंजूर नहीं हैं। जिसके सामने मैं हाजिर होऊंगा उसके सामने दुनिया का हर मर्द और हर जज हाजिर होगा, क्योंकि एक दिन आएगा जब सबको खुदा के सामने हाजिर होना और है। मजहबी रहनुमा भी। जी, मजहबी रहनुमा भी हर एक खुदा के सामने हाजिर होगा और अपना हिसाब देगा। कौन है जो खुदा के अल्फाज बदल सकता है, जिसने मत्ती के 19वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर कहा? वक्फा लेने से पहले हम इस ताल्लुक से फिर कहना चाहेंगे कि शादी एक मर्द और औरत के दरमियान है, क्योंकि यह मसीह के कलीसिया के साथ इत्तेहाद का अक्स है। कलीसिया का मसीह से जुदा होने का तस्वुर खुदा के जहन में नहीं है, क्योंकि ये उसका बदन है और हमेशा उसी का रहेगा। सही। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तेरहवीं आयत में मसीह ने छोटे बच्चों पे हाथ रखे। खुदावन का बच्चों पर हाथ रखने का क्या मतलब है? क्या दूसरों को भी इख्तियार दिया कि वो लोगों पर हाथ रखे और मसीह की तरह करें? भाई यूसुफ, हाथ रखना मसीह ने बच्चों के साथ क्या किया? हाथ रखने की बुनियादी मिसाल पुराने अहदनामे में मिलती है। मिसाल के तौर पर जब याकूब ने यूसुफ के बच्चों को बरकत दी, उसने उन पर हाथ रखा। यकीनन मसीह के हाथ भी बरकत से भरे हुए थे, और जब भी उसने किसी के ऊपर हाथ को रखा और बरकत उसमें मुंतकिल हो जाती। और अगर वो शख्स कोढ़ी होता तो खुदावन जब उस पर हाथ रखते तो वो साफ हो जाता। जब खुदा ने नबीना शख्स को छुआ तो वो शिफा पा गया और उसकी आंखें फौरन खुल गईं। इसलिए मसीह के हाथ बरकत वाले हाथ थे, और वालिदैन की भी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों पर हाथ रखे जाएं। और मेरा ख्याल है कि आज भी वफादार माँ बाप अपने बच्चों को खुदा के पास दुआ करने के लिए किसी न किसी तरीके से लाते हैं, और वो चाहते हैं कि खुदावन उनके बच्चों पर अपना बरकत वाला हाथ रखे। ये सबसे बेहतरीन चीज है कि माँ बाप ऐसी ख्वाहिश करते हैं। क्या रूहुल कुद्स की तरफ से यह हिकमत है कि बच्चों के ताल्लुक से इस आयत का जिक्र किया जाए, खास तौर पर शादी और तलाक के ताल्लुक से, मतलब कि बच्चों पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि शादी का मकसद आजकल के दौर की तरह ना हो, जैसा कि आपने पहले कहा। असल के अलावा जाली तस्वीर भी मौजूद है। आजकल शादी को जालसाजी ने महज एक मजाक बना दिया, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। जबकि मिलाकी की किताब के दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तलाक से बेजार है। इसके अलावा वो किसी और चीज का जिक्र करता है। वो अक्सर अज़दवाज से मना करता है।
کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود اس کے کہ اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھیں؟ پر خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا، حالانکہ خدا چاہتا تھا کہ زمین کو لوگوں سے بھر دے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے ایک ہی کیوں؟ خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو ہی پیدا کیوں کیا؟ وہ خدا ترس نسل چاہتا تھا، اور لکھا ہے کہ شادی کے بغیر ہی پاک نسل پیدا ہوگی، جس کو ملاکی میں خدا ترس نسل کہا گیا۔ اس لیے شادی کے تعلق سے وہ حکمت سے بات کرتے ہوئے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سے بچے پیدا ہوں۔ صحیح۔ اب میں دوسرے حصے پر بات کروں گا جو کہ 16ویں آیت سے ہے، جس کا تعلق مال و دولت سے ہے، اور امیر نوجوان آدمی کا واقعہ جو مسیح کے پاس آیا۔ میں پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کرے۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے اس سے کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب اس کے شاگردوں نے سنا تو وہ حیران ہوئے اور کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بھائی یوسف، ان آیات پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آیات ابھی جو آپ نے پڑھی ہیں ہمیں اس امیر نوجوان کے بارے میں بتاتی ہیں جو خداوند کے پاس کچھ پوچھنے آیا۔ اس نے یہ پوچھا کہ وہ کون سی نیکی کرے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ دراصل اس نوجوان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت نیک ہے، کیا انسانوں میں اچھائی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی بھلائی کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نوجوان شخص کو کافی مراد حاصل تھیں۔ وہ نوجوان کافی امیر تھا اور اس کے پاس کافی مال تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کے حکموں پر عمل کرتا آیا تھا، اور مرکز کی انجیل کے مطابق جہاں لکھا ہے کہ مسیح کو اس پر پیار آیا، وہ مسیح کی بہت عزت کرتا، اگرچہ کہ وہ لوگوں کی نظر میں ناصرت کے شہر کا ایک بڑھائی تھا، لیکن وہ یسوع کے آگے جھکا اور اس کو سجدہ کیا۔ اور اس نے اس سے پوچھا، لیکن مسیح نے اس سے جو جواب دیا وہ تھوڑا حیران کن تھا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے۔ لیکن کچھ لوگ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا ہے کہ مجھے نیک نہ کہہ، کیونکہ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی مسیح نے کبھی اپنی الوہیت سے انکار کیا تھا، بلکہ وہ انسانوں کی نیکی کا انکار کر رہا تھا۔ تمام انسان اچھے نہیں ہیں، تو نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو شریعت بتاتی ہے کیا کرنا ہے۔ میں آج اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ابدی زندگی کا تحفہ مفت دوں، اور اگر تو پھر بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو واپس حکموں کی طرف آ۔ اور یہ شخص حکموں پر عمل کرتا آیا تھا، لیکن صرف اپنے ذہن میں، لیکن وہ ان خوبصورت احکاموں پر اپنے پورے دل سے اور پوری جان سے عمل نہیں کر رہا تھا۔ کیا 21ویں آیت کا حقیقت میں پورا ہونے کا یہ مطلب ہے؟ جب یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور میرے پیچھے ہو لے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ آیت سنے، وہ مالدار ہو اور اس نے اپنا سارا مال غریبوں کو دے دیا، کیا اس عمل سے وہ آسمان کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے؟ جی یقیناً، نجات بیچی اور خریدی نہیں جا سکتی، مگر کیوں؟ کیونکہ خدا کے بیٹے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔
اگر میرے پاس لاکھوں ڈالر ہوں تو کیا یہ اس کام کے برابر ہیں جو مسیح نے میری خاطر صلیب پر ادا کیا؟ کیا میں اس کام کا جو مسیح نے صلیب پر کیا اس کا معاوضہ ادا کر سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ جاؤ اور سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لو، لیکن مسیح نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایسا یہ اسے نہیں تھا۔ بتایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اور ہم اس کے سیاق و سباق سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ میں بچپن ہی سے حکموں پر عمل کرتا ہوں، تو مسیح نے اس سے کہا کہ یہاں تیرا امتحان ہے۔ حکم کے مطابق تو خداوند اپنے خدا سے پورے دل سے محبت رکھ، اور اگر یہی بات ہے تو پھر دولت سے محبت کی گنجائش نہیں، لیکن نہیں دولت ہے۔ تیرے دل میں ہے۔ سب کچھ بیچ دو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے خداوند خدا سے سچے دل سے محبت رکھتے ہو۔ دوسری بات، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور پھر اپنا سب کچھ بیچنے کے غریبوں بعد کو دے دو۔ غریبوں کو دے دو۔ یقیناً حکم اس کے ذہن میں تھے، نہ کہ اس کے دل میں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر خداوند ہمارا کوئی بھی امتحان لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ناکام ہوں گے۔ اس لیے خدا اپنی تمام نعمتیں اپنے فضل کے ساتھ ہمیں دیتا ہے، اور جب ہم وہ تمام نعمتیں حاصل کر لیں تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور پالوس کہتا ہے جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، میں ان سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ مگر یہ نوجوان شخص اپنی بہت سی مراتیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ترسیس کا ساؤل جو کہ پالوس تھا وہ یہ سب کچھ کرنے کے قابل تھا، اور اس نے ایسا کیا، اور اس نے اپنی کوئی مراد اور کوئی دولت نہ کھوئی اور نہ ہی اپنی زندگی۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کی قدر کرتا ہوں تاکہ اپنی دوڑ پوری کر سکوں۔ اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے 24ویں آیت کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ کیا یہ بات صرف امیر لوگوں کے لیے ہے جب وہ کہتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو؟ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ جواب آسان تھا۔ جب انہوں نے مسیح سے پوچھا پھر کون نجات پا سکتا ہے، یہ یقیناً یہودی تصویر تھی۔ پر کیوں؟ پہلی بات، خوشحال اور دولت مند ہونے کا ایک مطلب یہ تھا کہ یہودی نظریے کے یہ مطابق خدا خدا کی حمایت اہمیت ہے۔ رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت سی دولت ہے تو میں کچھ دولت دے کر آسمان کی بادشاہت میں اپنے لیے ایک حصہ بہت آرام سے لے سکتا ہوں۔ خیرات کرنا۔ جی، اور یہ یہودی نظریہ تھا، لیکن مسیحی نظریہ کیا ہے؟ مسیح تصویر ہے کہ کون نجات پا سکتا ہے۔ دراصل نہ ہی امیر اور نہ ہی غریب، اور سچ تو یہ ہے کہ نجات انسانی کوشش سے بالکل نہیں ملتی۔ نجات خدا کا خاص کام ہے، اس لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ کام انسان سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے جی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نہ امیر بچ سکتا ہے اور نہ ہی غریب، لیکن خدا بچا سکتا ہے۔ جب ہم لوکا کے 19ویں باب پر پہنچیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک امیر آدمی ہے جو زکی ہے، اور اس سے پہلے ہم 16ویں باب میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی دیکھیں گے جس کا نام لازر ہے۔ زکی اور لازر دونوں نجات پا گئے، اس لیے نہیں کہ ایک امیر تھا اور دوسرا غریب، بلکہ اس لیے کہ خدا نے ان دونوں کو اپنے فضل سے بچا لیا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی۔ یونانی میں نئی پیدائش کے لفظ کا ذکر نئے عہد نامے میں 2 دفعہ آیا ہے، اور تیتس کے دوسرے باب میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوا ہے، نئی پیدائش۔ نئی پیدائش کا غسل۔ نئی پیدائش نئی زمین کی ایک حالت ہے، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے ناموں میں سے ایک ہے، اور مسیح یہاں بادشاہی کرے گا، مطلب نئی زمین پر، جسے وہ یہاں نئی پیدائش کہتا ہے، نئی حالت میں، جسے سب چیزوں کی نئی بحالی کے وقت سے بھی پکارا گیا ہے اور تازگی کا وقت بھی کہا گیا ہے۔
نئی مخلوقات کی رہائی کا بھی، آنے والی دنیا بھی کہا گیا ہے، جب وقت اسے پورا آنے ہو والا گیا۔ زمانہ بھی کہا گیا ہے، اسے 1000 سالہ بادشاہت بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین کی حالت کو پیش کرتی ہیں جب مسیح بادشاہی کرے گا، اور آج مسیح بادشاہ نہیں ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے۔ مکاشفہ 11:15 میں وہ اپنی بادشاہی حاصل کرے گا۔ دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند اور یسوع مسیح کی ہوگی، اور اس وقت وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور وہ 12 رسول جو برے کے پیچھے چلا کرتے تھے وہ 12 تختوں پر اپنے بادشاہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، یعنی ان کا زمین پر خاص مقام ہے اور آسمان پر بھی خاص مقام ہے، کیونکہ آسمانی شہر کی بنیاد جس پر وہ قیمتی پتھر رکھے گئے ہیں ان میں سے 12 نام برے کے رسولوں کے ہوں گے، یعنی ان کا آسمان پر خاص مقام ہے اور زمین پر بھی ان کا خاص مقام ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ یقیناً جب وہ 12 تختوں کی بات کرتا ہے تو اس وقت یہودا ان 12 میں شامل تھا، اس کا بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شکست خوردہ، اس نے مسیح کو بہت سستے داموں میں فروخت کیا تھا۔ صحیح، درست۔ میں ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب وہ 29ویں آیت میں کہتا ہے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی کا کیا تصور ہے، خاص طور پر متی کی انجیل میں؟ جی، یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں ہمیشہ کی زندگی کا ذکر شاید 2 دفعہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ زبور میں، وہ زبور 133 بالکل، میں۔ زبور 133، کیونکہ وہیں خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا، اور دانیل کے 12ویں باب میں ان دونوں جگہوں پر مسیح کی بادشاہت کے بارے میں بتایا گیا۔ اور یہاں سب امیر نوجوانوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت، اور یہی بات ہمیں متی اور لوکا اور مرکز کی انجیل میں ملتی ہے، اور یہی تصور ہمیں پرانے عہد نامے میں مسیح کی بادشاہت میں ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ یوحنا معاملہ کی۔ تھوڑا مختلف ملے گا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ایسی چیز ہے جس کا مالک کوئی ایماندار نہیں ہے۔ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ جب ہم پالوس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ایسی چیز ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے، یعنی یوحنا کی انجیل میں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ملے گی، اور پالوس کے خط میں یہ وہ چیز ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تجھے بلایا گیا۔ یہاں اختتام ہمیشہ کی زندگی پر ہوتا ہے، یعنی یوحنا کی انجیل کے مطابق ہمیشہ کی زندگی ہمارے اندر ہی سکونت کرتی ہے، اور آخر کار ہم اس میں داخل ہوں گے، لیکن یہ تصنیف پالوس رسول کی ہے۔ اور یقیناً ہمیشہ کی زندگی مسیح کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو باپ کے ساتھ تھی ہم پر ظاہر ہوئی۔ بالکل، اور حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کا تصور ابدی خدا کی زندگی کی طرح ہے، صحیح۔ اور مسیح پر ایمان کے وسیلے میں خدا کی طرح کی زندگی حاصل کرتا ہوں۔ مجھ میں اب آدم کی زندگی نہیں بلکہ خدا بالکل، کی ابدی زندگی ہے۔ صحیح۔ میں رفاقت کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہو، جس کا کوئی پس منظر ہو، جس نے مسیح کو قبول کیا اور فضل اس میں کام کر رہا ہو، اور مسیح کے ساتھ قائم رہنے کی وجہ سے شاید اسے گھر سے نکال دیا گیا ہو، یا وراثت سے محروم کر دیا گیا ہو، یا پھر وہ اپنی بیوی سے جدا ہو گیا ہو، یا اس کے بچے چھوٹ گئے ہوں، اور شاید وہ یہ بھی محسوس کرے کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے، میں نے اپنے گھر اور بچوں کو چھوڑ دیا، اور شاید خاندان دکھ اٹھا رہا ہو۔ آپ اس شخص سے کیا کہیں گے کہ مسیح کو پا کر اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ جب پالوس رسول نے مسیح سے پوچھا تو اس نے اسے فوراً جواب دیا، بلکہ یہ جواب تسلی بخش جواب تھا۔ پر جب ہم اگلے باب تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسیح اسے بتا رہا تھا تیرا سوال غلط ہے۔ سوال غلط ہے کیونکہ تمہارے چھوڑنے سے پہلے میں نے تمہارے لیے چھوڑا۔ دراصل میں نے تو خداوند کے لیے بہت کم چھوڑا۔ دراصل وہ میرے لیے کس قدر زیادہ چھوڑ کر آیا، قربان ہوا، خود کو خالی کیا۔ وہ امیر تھا، غریب بن گیا۔ میں چاہے جتنا بھی دکھ اٹھاؤں، اور میں نے جتنا بھی کھویا ہے، پر میں نے اسے زیادہ پایا ہے۔ میں نے کھویا ہے، ایسا کوئی نہیں جس نے سب چھوڑ دیا اور اب زمانے میں 100 گنا پائے گا اور آنے والے میں ہمیشہ کی زندگی۔ ہم نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اور بھائیوں کو جو جسم میں ہمارے لیے تو شاید اجنبی ہیں، لیکن ایمان کے خاندان میں وہ ماں، بھائی اور بہن اور بیٹے سے زیادہ ہیں اور قریب ہیں۔ اور پھر
جو کوئی ہمارے مسیح میں اس کے پاس آیا اس نے بہت کچھ پایا ہے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع امیر نوجوان پر کس قدر مہربان تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سوال غلط ہے، بلکہ اس سے بات کی۔ وہ اس کے دل کی حالت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، پر افسوس کہ اس نوجوان کا دل سخت تھا۔ شادی کے تعلق سے خدا کہتا ہے ایک مرد اور ایک عورت، مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، میں خداوند کے الفاظ آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں جو اس نے کہے کہ نجات کیسے پائیں۔ شاگردوں کے سوال سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ کون نجات پا سکتا ہے، لیکن یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شاید انسان کا نجات پانا مشکل ہے، شاید نہیں، بلکہ یقیناً انسان کا نجات پانا مشکل ہے۔ انسان خود کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی انسان کسی اور کو بچا سکتا ہے۔ نہ کوئی مقدس انسان کو بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ انسان کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی رسومات، نہ ہی کوئی خیرات انسان کو بچا سکتی ہے۔ یہ سب انسان کے لیے ممکن نہیں۔ نجات صرف خدا کی طرف سے مل سکتی ہے اور خدا ہی صرف بچا سکتا ہے۔ اگرچہ نجات کا راستہ انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمام دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہے۔ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ واحد منجی خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے۔ آپ اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگے تو آپ کو ضرور معافی ملے گی۔ اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ یسوع کے پاس آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے، اور کسی کے وسیلے نجات نہیں۔ شاید آپ نے خیرات دی ہو یا پھر پیسہ دیا ہو، شاید آپ نے مقدس مقامات کی زیارت کی ہو، یا پھر آپ نے مختلف رسومات ادا کی ہوں، لیکن آپ پھر بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں کو محسوس کرتے ہیں۔ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے زندہ خداوند یسوع المسیح کے، جو صلیب پر ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ یسوع المسیح کے پاس آئیں اور اس سے کہیں کہ مجھے نجات دے۔ صرف تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے، اور وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔